अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम कुरान की अरबी के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 34 में हमने फ़ेल माजी की फ़ाला के वज़न के ऊपर गर्दान को पढ़ना शुरू किया था और फ़ेल माजी गायब के 6 सीगे पढ़ लिए थे। उनके औज़ान को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था, उन सीगों को अच्छे तरीके से पहचान लिया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाकी सीगों को मुकम्मल करेंगे। अगर आप में से किसी ने लेक्चर नंबर 34 को नहीं देखा है तो इस आई के बटन को क्लिक करके उस लेक्चर को भी देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। पिछले लेक्चर में हमने फ़ेल माजी के 6 सीगों को पढ़ लिया था, यानी कि फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। ये वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, गायब के सीगे थे और इनके माना को भी हमने समझ लिया था। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर के 6 सीगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला सीगा हाजिर का यानी कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़अलता है। फ़अलता, फ़अलता, फ़अलता। इनके इंशाअल्लाह माना हम अगली स्लाइड में देखेंगे। दूसरा मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर है फ़अलतुमा, फ़अलतुमा, फ़अलता, फ़अलतुमा। और जमा मुज़क्कर हाजिर है फ़अलतुम, फ़अलतुम। यूं ही वाहिद मुअन्नस हाजिर है फ़अलती, फ़अलती। देखिए, मुज़क्कर था फ़अलता, मुअन्नस है फ़अलती। मुसन्ना फ़अलतुमा, यानी कि मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर और मुसन्ना मुअन्नस हाजिर दोनों के सीगे फ़अलतुमा हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। यानी कि काम करने वाले अगर दो मर्द, उनका जिक्र पीछे हुआ होगा तो फ़अलतुमा से मुराद यहाँ पे मुसन्ना मुज़क्कर हाजिर होगा, और अगर काम करने वाली औरतें होंगी जिनका जिक्र पीछे हुआ होगा तो फिर ये मुसन्ना मुअन्नस हाजिर फ़अलतुमा का सीगा होगा। और जमा के लिए फ़अलतुन्ना, फ़अलतुन्ना, यानी कि जमा मुअन्नस हाजिर होगा फ़अलतुन्ना। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। आपको इसी तरीके से इसे याद करना है। फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। एक दफ़ा पूरे चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना। अब हम इंशाअल्लाह वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के सीगे को देखेंगे। यहाँ पे बखूबी आप इस बात को जान जाएंगे कि अगर कलाम करने वाला यानी कि फर्स्ट पर्सन जो है वो मुज़क्कर हो या कलाम करने वाली फर्स्ट पर्सन जो है वो मुअन्नस हो, दोनों के लिए एक ही सीगा होगा। और वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए एक ही सीगा है, यानी कि अगर वो वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम है तो भी वो यही सीगा बोलेगा, और अगर वो वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम है तो भी वो यही जुमला यही सीगा बोलेंगी। और वो क्या है? फ़अलतु, फ़अलतु, फ़अलतु। इसका इंशाअल्लाह तर्जमा भी हम देख लेते हैं। और आखिरी जो सीगा है वो है फ़अलना, फ़अलना। अब इस फ़अलना के अंदर मिसाल के तौर पे काम करने वाले दो मर्द हैं और वो खुद बता रहे हैं कि हमने वो काम किया है, या काम करने वाली दो औरतें हैं और वो खुद बता रही हैं कि हमने ये काम किया है, तो फिर फ़अलना का सीगा इस्तेमाल होगा। यूं ही काम करने वाले हो सकता है दो से ज्यादा हो, यानी कि जमा हो, सारे के सारे मुज़क्कर हो या सारी की सारी मुअन्नस हो, तो ऐसी सूरत में वो भी फ़अलना का ही सीगा इस्तेमाल करेंगी। अभी इंशाल्लाह इसकी मजीद वजाहत हो जाती है जब हम ट्रांसलेशन के ऊपर जाते हैं। देखिए, इस चार्ट के अंदर इंशाल्लाह एक एक सीगे का, जो कि आज हमने पढ़े, हाजिर सेकंड पर्सन के और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के, सबके ट्रांसलेशन, सबके तर्जमे आ जाएंगे। सबसे पहला हमने पढ़ा फ़अलता। फ़अलता का मतलब है तुम एक मुज़क्कर ने किया। हम जानते हैं हाजिर का मतलब है वो शख्स हमारे सामने मौजूद है, वो सेकंड पर्सन है, हम उसको कह रहे हैं कि तुमने किया। अब यहाँ पे मैंने एक मुज़क्कर को ब्रैकेट में रख दिया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये फ़अलता का मतलब क्या है कि ये सीगा वाहिद का है और ये काम करने वाला मुज़क्कर है। काम करने वाला एक है, काम करने वाला मुज़क्कर है और वो हाजिर है। तो हमने कहा तुम एक मुज़क्कर ने किया। जब आप बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो उस वक्त ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम एक मुज़क्कर ने किया, बल्कि कहेंगे तुमने किया, क्योंकि हम जानते होंगे कि फ़अलता का मतलब है ही मुज़क्कर का सीगा, ये है ही मुज़क्कर के लिए, ये है ही वाहिद के लिए। दूसरा देखिए फ़अलतुमा, तुम दो मुज़क्करों ने किया। अब देखिए, तुम दो मुज़क्कर ने किया, अब यहाँ पे तर्जमा ऐसे नहीं किया जाएगा जब बामुहावरा किया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा तुम दोनों ने किया।
تم دونوں نے کیا. تو اب فعلتما کا مطلب کیا ہوا؟ تم دو مذکروں نے کیا، تم دونوں نے کیا. فعلتم، تم سب مذکروں نے کیا. اور جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو کہیں گے تم سب نے کیا. فعلتا، فعلتما، فعلتم، تم نے کیا، تم دونوں نے کیا، تم سب نے کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری مذکر کی علامتیں، تا، تما، تم، یہ ساری کی ساری مذکر کی علامتیں. یوں ہی دیکھیے آگے مؤنث کے لیے، فعلتی، تم ایک مؤنث نے کیا. یعنی کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ فعلتی یہ ہے ہی مؤنث کا صیغہ. لہٰذا جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے تم نے کیا. اور اس سے ہمارے مراد یہی ہوگی کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، لہٰذا ہم نے صیغہ مؤنث کا استعمال کیا ہے، فعلتی. آگے دیکھیے، فعلتما، تم دو مؤنثوں نے کیا. اب جب ہم بامحاورہ کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے تم دونوں نے کیا. اور اب فعلتما، فعلتما مثنیٰ مذکر میں بھی آتا ہے اور مثنیٰ مؤنث میں بھی آتا ہے. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہی والی بات، کانٹیکسٹ بتائے گا. اگر کام کرنے والے دو مرد ہوں گے جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے تو اب فعلتما کے صیغے سے مراد مثنیٰ مذکر حاضر ہوگا. اور اگر کام کرنے والی دو خواتین ہوں گی کہ جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے تو پھر فعلتما کے صیغے سے مثنیٰ مؤنث حاضر مراد ہوگی. اور آخری ہے فعلتن، فعلتن، تم سب مؤنثوں نے کیا. یعنی کہ جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے تم سب نے کیا. اور ظاہر ہے تننا یہ مؤنث کی علامت ہوگی. تننا کا لفظ جو ہے جو آخر میں ایڈ ہوا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. اور جب یہ مؤنث کی علامت ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ تم سب مؤنثوں نے یہ کام کیا ہے. آخری دو دیکھیے، فعلتو، میں نے کیا. اب دیکھیے بامحاورہ کریں گے تو کہیں گے میں نے کیا. میں ایک مذکر نے کیا اگر مذکر کے لیے ہے، میں ایک مؤنث نے کیا اگر مؤنث کے لیے. اور اگر ہم یوں کہیں گے فعلتو تو پھر ترجمہ بامحاورہ یہ ہوگا میں نے کیا. اب اگر بات کرنے والا مذکر ہے تو وہ کہے گا اس سے مراد مذکر ہے، اگر بات کرنے والی مؤنث ہے تو ہم مؤنث مراد لیں گے فعلتو سے. اور آخری ہے فعلنا، ہم دو یا ہم سب مذکروں یا مؤنثوں نے کیا. اب دیکھیے یہاں پہ اگر کام کرنے والے دو مذکر ہوں گے تو ہم کہیں گے فعلنا. کام کرنے والی دو مؤنث ہوں گی تب بھی ہم کہیں گے فعلنا. یعنی کہ اگر وہ دونوں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرسٹ پرسن ہو کے کہہ رہے ہیں، کام کرنے والے خود کلام کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں گے فعلنا، ہم دونوں نے کیا. اور جمع کے اعتبار سے بھی یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ فعلنا کہا جائے گا اگر کام کرنے والے سارے مذکر ہوں گے اور وہ سب متکلم بھی ہیں، کلام کرنے والے بھی ہیں، وہ کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو بھی فعلنا کا صیغہ استعمال ہوگا. اور اگر کام کرنے والی ساری مؤنثیں ہوں گی اور وہ یہ کام کرنے والی خود کلام کر کے کہہ رہی ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، تو بھی وہ فعلنا کا ہی صیغہ استعمال کریں گی، یعنی کہ ہم سب نے یہ کام کیا. ایک دفعہ گردان کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نصر لفظ مدد کرنا سے گردان کے 6 صیغے بنائے تھے، غائب کے 6 صیغے فعل ماضی کے ہم نے بنائے تھے نصر سے. یعنی کہ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. اب انشاءاللہ ہم حاضر اور متکلم کے بھی 6 صیغے اسی طریقے سے بنائیں گے. دیکھیے پہلا صیغہ ہم نے حاضر کا کون سا سیکھا تھا؟ واحد مذکر کا. تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا نصرتا، نصرتا. تم ایک مذکر نے مدد کی، یعنی کہ تم نے مدد کی. اب وہ شخص جو کہ مدد کرنے والا ہے وہ واحد ہے، مدد کرنے والا شخص مذکر ہے اور وہ حاضر ہے. ہم نے کہا تم نے مدد کی، نصرتا. نصرتما، تم دونوں نے مدد کی. مدد کرنے والا مثنیٰ ہے، دونوں مذکر ہیں اور حاضر ہیں، اور ہم دونوں کو ایڈریس کر کے، دونوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مدد کی. یوں ہی جب جمع ہوگا تو ہم کہیں گے نصرتم، نصرتم، تم سب مذکروں نے مدد کی. اب یعنی کہ مدد کرنے والے جمع ہیں، مدد کرنے والے مذکر ہیں اور حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں، تو ہم نے کہا تم سب نے مدد کی. یوں ہی مؤنث کے لیے نصرتی، تم ایک مؤنث نے مدد کی، یعنی کہ تم نے مدد کی. نصرتما، تم دو مؤنثوں نے مدد کی، یعنی کہ مدد کرنے والی دو خواتین تھیں، ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ تم دونوں نے مدد کی. اور نصرتن، تم سب عورتوں نے، تم سب مؤنثوں نے مدد کی، یعنی کہ تم سب نے مدد کی. اب تننا آ گیا تو ہمیں خود بخود پتہ چل گیا کہ جی یہ مؤنثوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی مؤنث ایسی ہیں جو کہ حاضر ہیں، سیکنڈ پرسن. آخری دو دیکھیے، نصرتو،
میں نے مدد کی، اب وہ میں مذکر بھی ہو سکتا ہے اور وہ میں مؤنث بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ نصرتو کا مطلب ہوگا میں نے مدد کی، میں ایک مذکر نے مدد کی یا میں ایک مؤنث نے مدد کی۔ اور اگر ہم اسے با محاورہ دیکھیں گے، با محاورہ ترجمہ کریں گے، تو سیدھا سیدھا صرف اتنا کہیں گے کہ میں نے مدد کی۔ اب کلام کرنے والا مذکر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نصرتو کا صیغہ مذکر کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور اگر کلام کرنے والی مؤنث ہوگی تو اب یہ نصرتو کا صیغہ مؤنث کی جانب رہنمائی کر دے گا۔ اور آخری ہے نصرنا، ہم دو یا ہم سب مذکروں یا مؤنثوں نے مدد کی۔ اب دیکھیے نصرنا اگر کسی نے کہا ہے کام کرنے والے دو ہیں، مذکر ہیں، تو بھی وہ کہیں گے نصرنا۔ اب جب وہ کہیں گے نصرنا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ صیغہ کون سا ہوگا؟ یہ ہوگا مثنی مذکر متکلم کا۔ اور اگر دو کام کرنے والی جو ہیں وہ عورتیں ہیں اور وہ کلام کر رہی ہیں، تو اب ہم یہ صیغہ کون سا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مثنی مؤنث متکلم کا۔ یوں ہی کلام کرنے والے اگر بہت سارے مرد ہوں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے نصرنا کا ہی لفظ استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ خود کلام بھی کر رہے ہیں، کام کرنے والے کلام بھی کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے نصرنا، ہم نے مدد کی۔ اب وہ کام کرنے والے مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کام کرنے والے مذکر ہوں گے تو پھر جو یہ صیغہ ہوگا نصرنا کا، یہ ہوگا جمع مذکر متکلم کا۔ اور اگر کام کرنے والی عورتیں ہوں گی تو یہی نصرنا کا صیغہ رہنمائی کرے گا جمع مؤنث متکلم کی طرف۔ اب انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں ہم پوری گردان آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس گردان میں اس صیغے کو پہچاننے کی علامتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ آپ کے لیے صیغے کو پہچاننا آسان ہو جائے۔ دیکھیے اس چارٹ کے اندر فعل ماضی، جنس، واحد، مثنی، جمع، غائب، حاضر، متکلم، یہ سارا کا سارا چارٹ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب جو غائب کے 6 صیغے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے دیکھیے واحد مذکر کے اندر یہ تو فعلہ کے وزن کے اوپر ہے، یہ تو ہے ہی وزن کے اوپر۔ جب کوئی بھی صیغہ، جب کوئی بھی ورب، کوئی بھی فعل فعلہ کے وزن کے اوپر آ جائے گا تو آپ نے فوراً سے اس بات کو پہچان لینا ہے کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مثنیٰ میں دیکھیے صرف الف کا اضافہ ہو گیا، فعلا، صرف الف کا اضافہ ہو گیا۔ جب الف کا اضافہ ہو جائے واحد کے صیغے کے اوپر تو ایسی صورت میں اب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلو دیکھیے واو الف کا اضافہ ہوا، فعلت دیکھیے تائے ساکنہ کا اضافہ ہو گیا، تب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ فعلتا دیکھیے تا الف کا اضافہ ہو گیا، اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ مؤنث مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ فعلنا دیکھیے نون زبر کا اضافہ ہو گیا، اب آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ مذکر اور مؤنث حاضر جو ہے یہ بڑے آسان ہے، اگر آپ صرف اتنا یاد کر لیں تا تما تم تی تما تننا، تا تما تم تی تما تننا، تو آپ کو اسے پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے تا زبر کے ساتھ مذکر کا ہو گیا، تما مثنیٰ کا ہو گیا۔ اب یہ مثنیٰ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا۔ تم مذکر جمع کا ہو گیا، یوں ہی تی یہ مؤنث واحد کا ہو گیا، تما اس کے اوپر ہم کلام کر چکے، تننا جمع مؤنث کا ہو گیا، اور آخری ہے تو اور نا، تا پیش کے ساتھ اور نون الف نا، یہ متکلم کی علامتیں ہیں۔ ایک دفعہ گردان کو دوبارہ سے ریوائز کر دیتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتمنا، فعلتو، فعلنا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو بات مزید بہتر انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مقدسہ سورہ قصص کی، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ظلمت، اب دیکھیے یہ ظلمت کیا ہے؟ فعلتو کے وزن پہ ہے، فعلتو واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ ظلم کیا میں نے، ظلم کیا میں نے، ظلمت فعلتو کے وزن کے اوپر، کیا میں نے، کیا مجھے ایک مرد نے یا مجھے ایک عورت نے، ظلمت ظلم کیا مجھے ایک مرد نے یا مجھے ایک عورت نے، معنی کیا ہوگا؟ ظلم کیا میں نے، اب چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ نفسی اپنی جان پر، فاغفر لی پس معاف کر دے، مغفرت کر دے میری، فغفر لہ، اب دیکھیے فا کو چھوڑ دیجئے، اس وقت یہ فا کیا ہے ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے، صرف غفارہ کو دیکھیے، یہ فعالہ کے وزن کے اوپر ہے، غفارہ، فعالہ، فعالہ کا مطلب کیا تھا؟ کیا اس ایک مرد نے، واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا۔
واحد مذکر غائب. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ غفارہ. غفارہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ مغفرت کی. بخشا تو بخش دیا اس نے، مغفرت کی اس نے، لہو اس کی. آگے دیکھتے ہیں. قال ربی انی قتلت. قال کہا اس نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، قتلتو دیکھیے فعلتو کے وزن کے اوپر ہے. قتلتو کا کیا مطلب ہوا؟ قتل کیا میں نے. اب قتل کرنے والا مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو جو بھی ہوگا وہ قتلتو کا ہی صیغہ استعمال کرے گا. یہ فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے، یہ متکلم کا صیغہ ہے. قتلتو قتل کیا میں نے، منہم ان میں سے، نفسن ایک نفس کو، ایک شخص کو. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس چارٹ کو شیئر کیا تھا اور آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خلقا، جعل، غفرا، سجدہ، ذہبا، رزقا کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے غائب کے 6 صیغے بنانے ہیں. اب انشاءاللہ العزیز آپ نے اس پوری گردان کو مکمل کرنا ہے اور غائب، حاضر، متکلم سارے کے سارے 14 کے 14 صیغے ان 6 الفاظ سے بنانے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں ایک کو بیان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں سجدہ. تو دیکھیے سجدہ یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اب اس سے ہم غائب کے 6 صیغے بنائیں گے. سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا. حاضر کے 6 بنائیں گے. سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتنا. اور آپ متکلم کے بنائیں گے. سجدتو، سجدنا. اس طریقے سے آپ نے ان الفاظ سے 14 کے 14 صیغے بنانے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فعیلہ اور فعولہ کے وزن پر گردان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.